खलीफा अमीर अहले सुन्नत तू सदा रहे सलामत तू सदा रहे सलामत तुझ पर हो रब की रहमत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जब तुम किसी चीज को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाहुल करीम वो चीज तुम्हें याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि ये इज्तिमा इस्तिक़बाल माह रबीउल अव्वल के हवाले से है और माह रबीउल अव्वल में जिनकी विलादत हुई वो हम सब जानते हैं कि जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, किसी ऐलान की मोहताज नहीं, किसी तज़किरे की मोहताज नहीं, मगर मामला ये है इनका तज़किरा करना, इनका ज़िक्र खैर करना, इनकी नात बयान करना, इनकी तारीफ करना, इनके मौजिज़ात बयान करना, ये मोहताज तो नहीं मगर बयान करने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए ये सादत की बात है और इसमें सवाब भी है। ए आशिकान रसूल और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को मौजिज़ा अता फरमाया और जिनको जो भी मौजिज़ात अता फरमाए तो वो उनकी नबूवत की दलील हुआ करते थे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उस दौर के माहौल और उनकी उम्मत के मिजाज, अक्ल और फहम के मुनासिबत से मौजिज़ात से नवाजा। मसलन हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर नबूवत में चूँकि जादू और साहिराना कारनामे अपनी तरक्की के आला तरीन मंजिल पर पहुंचे हुए थे और लोग जादू वाले कारनामे देखकर, साहिराना कारनामे देखकर जो मरऊब हो जाया करते थे और बड़े जन शशदर और हैरान रह जाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी, अपने रसूल हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को यद बेज़ा और असा के मौजिज़ात अता फरमाए कि जिनसे आप अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के साहिराना कारनामों पर इस तरह गलबा हासिल फरमाया कि तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। इसी तरह अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी और रसूल हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को देखें, इनके जमाने में इल्म तिब यानी डॉक्टरियत जो थी ये इंतहाई तरक्की पर पहुंची हुई थी और उस दौर के डॉक्टरों ने बड़े बड़े मरीजों का इलाज करके, बड़े बड़े अमराज का इलाज करके अपनी फन्नी महारत से इंसानों को मशहूर कर रखा था, इन्हें हैरान कर रखा था और अपने गर्विदा कर रखा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे, अपने नबी, अपने रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मादरजात अंधों और कोड़ियों को शिफा देने और मुर्दे जिंदा कर देने का मौजिज़ा अता फरमाया कि जिसे देखकर आप अलैहिस्सलाम के दौर के डॉक्टर्स के होश उड़ गए और वो हैरान और शशदर रह गए और बिल आखिर उन्होंने इन मौजिज़ात को इंसानी कमालात से बालातर मानकर आप अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार कर लिया। अलगरज
اسی طرح ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دور کے مطابق، ان کے ماحول کے مطابق اور ان کی قوم کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مناسب کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو ایک سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ مگر نبی آخر الزمان سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا عطر یعنی نچوڑ ہے، اور آپ علیہ السلام دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے تھے کہ آپ کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ تو لہذا عالم کائنات میں اولین و آخرین کی تمام اقوام اور ملتیں آپ علیہ السلام کی مقدس دعوت کی مخاطب تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو تمام انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جو کہ ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج عقل و فہم کے لیے ضروری تھے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے معجزات سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے کہ جن سے وہ ممتاز ہو گئے، جو کہ آپ علیہ السلام کے خصائص کہلائے۔ ہم کہتے ہیں نا خصوصیت، کہ یہ خصوصیت فلاں کے لیے، یہ فلاں کے ساتھ خصوصیت ہے، تو آپ علیہ السلام کو ایسے بھی معجزات عطا فرمائے کہ جو آپ علیہ السلام کی خصوصیت کہلائے، یعنی یہ آپ علیہ السلام کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی نبی و رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جامع المعجزات ہے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جملہ کمالات، تمام محاسن، جمیع اوصاف اور سارے کے سارے معجزات آپ علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے آپ علیہ السلام کو ایسا زبردست اختیار و قوت عطا فرمائیے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ کریم کے عطا سے آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اللہ کے عطا سے آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اللہ کے عطا سے آپ نے پانی میں پتھر کو تیرا دیا، اللہ کے عطا سے آپ نے لکڑیاں بلب کی طرح روشن فرما دی، اللہ کے عطا سے آپ نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر کھاری کنووں کو میٹھا کر دیا، اللہ کے عطا سے آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، اللہ کے عطا سے آپ نے شجر و حجر یعنی درختوں اور پتھروں سے کلام فرمایا، اللہ کے عطا سے درخت آپ کی بارگاہ میں حاضری کو آیا، اللہ کے عطا سے تھوڑا سا دودھ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا، اللہ کے عطا سے تھوڑا سا کھانا کثیر جماعت کو کفایت کر گیا، اللہ کے عطا سے آپ کی برکت سے جانور انسانی بولی بولنے لگے۔ الغرض اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس، برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ تو اے عاشقان رسول، اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے قصیدے پڑھتے اور آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرتے آئے ہیں۔ اور اس ضمن میں
امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا، آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی پاک محافل و مجالس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے اور اپنی محفلوں کو حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف سے مزین کرتے، یعنی زینت دیتے، اور اپنی امتوں سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہد لیتے۔ تو عاشقان رسول ہمارا موضوع ہے جامع المعجزات، ہمارے آقا علیہ السلام جو وہ جامع المعجزات ہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ہی انبیاء و رسول علیہ السلام کو بے مثال خوبیوں، فضائل و کمالات اور انتہائی شان و عظمت سے نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ الغرض ہر ایک نبی کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف خلیل بلکہ اپنا حبیب بھی بنایا، جیسا کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کریم کا حبیب ہوں اور یہ فخریہ طور پر نہیں کہتا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ولادت مصطفیٰ کے مختلف واقعات بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے آواز سنائی دی کہ انہیں یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گہری دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کا حسن و جمال عطا کر دو، بلکہ انہیں تمام انبیاء و مرسلین کے اخلاق حمیدہ کا نمونہ بنا دو۔ تو سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے شعر کی وضاحت کر رہا ہوں، یعنی اے میرے رحمت والے آقا، اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی خلق مبارک یعنی اخلاق کو عظیم یعنی بہت بڑا قرار دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہزاروں سعادتیں اور برکتیں لے کر آئی، ایسی نرالی و حسین کسی کی پیدائش نہ ہوئی۔ تو میرے آقا بھلا آپ علیہ السلام کی تنہا کا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں زمین آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ آپ علیہ السلام جیسا کوئی نہ ہے نہ کوئی ہوگا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ
سمت صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عاشقان رسول اللہ کریم نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اور ان کی خوبیاں عطا فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام کو بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہ ہوئے. جیسے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ، یہ بھی انہی معجزات میں سے کہ جن میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکتا اور منفرد ہیں. بلکہ اگر آپ علیہ السلام کے بچپن شریف کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے چاند کو اپنے محبوب علیہ السلام کا کھلونا بنا دیا تھا کہ جس سے آپ اپنے جھولے میں کھیلا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی علامت نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا. اور خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابت ارشاد فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جس وقت وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تو میں اس کی آواز سنا کرتا تھا. حضرت علامہ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نور محمدی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا تو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی اور ساری مخلوق ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگی، اور زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب و دبدبے کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ ہو جا، اے محلات کی حورو تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان جنت جنت کے دروازے کھول دو اور حور و غلمان کو سامان زینت سے آراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دو. اے مالک یعنی اے داروغہ جہنم جہنم کے دروازے بند کر دو، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمینہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا تو اس کی پیدائش مکمل ہو جائے گی، اور یہ نور لوگوں کے سامنے کامل انسان بن کر ظاہر ہوگا. اور نور محمدی شب جمعہ منتقل ہوا اور اس رات ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہو گیا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات قریش کے ہر چوپائے نے بس زبان فصیح کلام کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں. رب کعبہ کی قسم آپ علیہ السلام دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے چراغ ہیں. کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، جیسا شاہ والا ہے. تو اے عاشقان رسول معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ طاقت اور شان عطا کی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، چاہے تو شجر و حجر یعنی درخت و پتھروں سے کلام فرمائے اور وہ انہیں جواب دیں، چاہے تو پانی میں پتھر تیرا دیں، وہ چاہے تو سنگریزے پتھر کے ٹکڑے ان کی تصدیق کریں، وہ چاہے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں. آپ علیہ السلام کے معجزات دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے. الغرض دنیا کی تمام مخلوق باذن الہی ان کے تابع ہے اور ہر چیز پر ان کا حکم جاری ہے، جسے چاہے جیسا چاہے حکم دیں. اور اسی مضمون کو سید اعلیٰ حضرت
رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ یعنی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا دست حاکم یعنی سب کے افسر ہیں کہ تمام ما سوا اللہ یعنی سارا عالم ان کا محکوم ہے اور ان کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں. امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کا ٹکڑا ہمارا نبی نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی عزتوں کو رضا مشتاقی جے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مشتاقی جے کے ہے غمزدوں کو رضا مشتاقی جے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عاشقان رسول یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے اور آپ علیہ السلام عالم کائنات میں اولین و آخرین کی تمام قوموں کی طرف نبی بن کر آئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج کے لیے ضروری تھے.
اور اس کے علاوہ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو کہ وہ آپ کے خصائص کہلائے. تو یہ عاشقان رسول یاد رہے کہ عموماً جو شخص جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی اس قدر عمدہ اور بے مثال ہونی چاہیے کہ جن کے سبب وہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہو سکے، یعنی یکتا ہو سکے، دیگر لوگوں میں ممتاز ہو سکے. اور اگر اس کے اندر بیک وقت کئی عمدہ خوبیاں جمع ہو جائیں تو اب اس کے مقام و مرتبے کو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور یقیناً نبیوں کی ذات مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور ہر طرح سے ممتاز ہی ممتاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مختلف خوبیوں سے مزین فرمایا ہے. مزین یعنی زینت دیے. مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر قربان جائیے کہ اللہ کریم نے جو خوبیاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ سب کی سب آپ علیہ السلام کی ذات میں جمع فرما دی. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عاشقان رسول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو جو خوبیاں معجزات اور عظمتیں عطا کی گئی تھی وہی سب کی سب اور ان سے کئی درجے زیادہ خوبیاں نبیوں کے سرور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کی گئی. آئیے ان میں سے کچھ کا خلاصہ سنتے ہیں. پہلے ہم سنتے ہیں جو کہ ہمارے دادا جان ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر بھی کہلاتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. جبکہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے ناموں کے علاوہ مسمیات کا بھی علم دیا، یعنی نہ صرف تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا بلکہ جن چیزوں کے یہ نام ہیں ان چیزوں کا بھی علم دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اب یہاں دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں اور مؤمنین بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، بلکہ مؤمنین کو حکم دیا گیا ہے درود و سلام بھیجنے کا. اور یہ کامل ترین بزرگی ہے
چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا جانے والا سجدہ تو بس ایک دفعہ ہی ہوا، اور درود و سلام ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور یہ بزرگی بہت زیادہ عموم والی بھی ہے، کیونکہ سجدہ کرنے میں تو صرف فرشتے شامل تھے، جبکہ درود میں اللہ تبارک و تعالی، فرشتے اور مؤمنین سب شامل ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو اس لیے سجدے کا حکم دیا تھا کہ اس وقت نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو اس کا سبب کیا تھا؟ نور محمدی، جو کہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اولو العزم میں سے ہیں، اولو العزم یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا درجہ ہے۔ تو آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ یہ سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ کریم نے غرق ہونے سے نجات دی، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر آپ کی کشتی میں سوار ہوئے وہی عذاب سے محفوظ رہے، بقیہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے آپ علیہ السلام کی امت فنا کر دینے والے عذاب سے محفوظ رہی، جیسا کہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کشتی نوح کو بھی آپ علیہ السلام کے نور کی برکت سے غرق ہونے سے بچایا، کیونکہ اس وقت نور محمدی حضرت سیدنا سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، اور یہ حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے تھے۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کشتی کو پانی پر روک دیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑھ کر عظمت عطا فرمائی، جیسا کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت ایمان نہیں لاتے، ایک دن پانی کے کنارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پانی کے دوسرے کنارے پر پڑا پتھر پانی میں ڈوبے بغیر تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا تو وہ پتھر ڈوبے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت اکرمہ سے اتنا کافی ہے؟ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پتھر واپس اپنی جگہ لوٹ جائے۔ چنانچہ وہ پتھر آپ علیہ السلام کا حکم پا کر واپس لوٹ گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ لکڑی کا صندوق، لکڑی کی بنی ہوئی چیز یا خود لکڑی، یہ پانی پر اگر کھڑی رہے یا پانی میں نہ ڈوبے اس کا اتنا کمال نہیں، بلکہ ایک پتھر کہ جس کو آپ چھوٹا پتھر ہو یا بڑا پتھر ہو پانی میں تھوڑا سا اس کو چھوڑیں گے تو یہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے گا، یہ نیچے گر جائے گا۔ تو یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ لکڑی والے معجزے، کشتی نوح علیہ السلام والے معجزے سے بڑھ کر معجزہ تھا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں
عاشقان رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مقام مصطفیٰ کی ایک جھلک سنتے ہیں. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگ ٹھنڈی کر دی. اور یاد رہے کہ یہ جو آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنی تھی، یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. اور محبوب رب العلا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف پر فارس کی آگ جو 1000 برس سے نہ بجھی تھی، وہ یکدم ایک لمحے میں بجھ گئی. کہ ادھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ادھر 1000 سال سے جو روشن آگ تھی وہ ایک لمحے میں بجھ گئی. اور شب معراج میں کرائے نار سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا اور کوئی تکلیف نہ پہنچی. اور ہمارے آقا علیہ السلام کی شان تو بے حد بلند ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت میں بھی ایسے بزرگ گزرے کہ آگ میں ڈالے گئے اور سلامت رہے. کہ اللہ کریم نے آپ کے صدقے آپ کے امتی پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. جیسا کہ سیدنا امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسود عنسی نے مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے. اس نے بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا، پھر انہیں اس میں ڈال دیا. لیکن اللہ کریم کے فضل و کرم اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے وہ بالکل محفوظ رہے. یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں ان کا بہت ہی اچھا تاثر قائم ہو گیا اور اسود عنسی کو لوگ جھوٹا سمجھنے لگے. اب اس کم وقت کے قریبی ساتھیوں نے اس سے کہا اگر تو نے ان کو یہاں سے نہ نکالا تو تیرے متبعین جو تیرے چاہنے والے ہیں یہ تیرے ہی خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ سن کر اسود عنسی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یمن سے نکال دیا. اب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدھا مدینہ منورہ حاضر ہوئے. اپنی سواری سے اترنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے کہ اچانک امیر المؤمنین حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہاں سے آیا ہو؟ عرض کی یمن سے آیا ہوں. فرمایا اس شخص کا کیا حال ہے کہ جسے کذاب اسود عنسی نے آگ میں ڈالا؟ عرض کیا وہ تو عبداللہ بن سبب ہے. فرمایا میں تمہیں اللہ کریم کی قسم دیتا ہوں بتاؤ کیا تم وہی ہو؟ تو عرض کی یقیناً میں وہی ہوں. جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں فوراً گلے لگا لیا اور زاروں قتال رونے لگے. اور پھر انہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے اور انہیں سامنے بٹھا دیا. پھر فرمایا تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے مجھے موت نہ دی، یہاں تک کہ اس پاک ذات نے مجھے امت محمدیہ کا وہ خوش نصیب شخص دکھا دیا جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا سلوک کیا گیا. یعنی انہیں بھی آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور انہیں بھی آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو عاشقان رسول حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے بھی عظیم سعادت ہے کہ پچھلی امت کے نبی حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا ہوا تھا وہ اس امت کے افضل ولی جو کہ تابعی تھے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حصے میں بطور کرامت آیا. یہ کس کی خصوصیت، یہ کس کے صدقے، یہ کس کے طفیل؟ یہ سب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. عاشقان رسول زندگی مختصر سی ہے. کسی کو نہیں معلوم
کہ اس کی زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، مشرق میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مغرب میں پتہ چل جاتا ہے، مغرب میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مشرق میں پتہ چلتا ہے، شمال میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جنوب میں پتہ چل جاتا ہے۔ آج دیکھیں کہ آج سے 1 ماہ پہلے جو ہمارا صوبہ کے پی کے 1 ماہ پہلے جو وہاں گھر تھے، اس گھر کے جو افراد تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ آج ہم بے گھر ہوں گے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آج ہمارے عزیز و اقارب قبروں میں ہوں گے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آج ہمارے مال مویشی تباہ ہو چکے ہوں گے، کہ یک دم سیلاب آیا اور کئی لوگوں کو بہا کے لے گیا۔ تو یوں سیلاب آیا تو یوں پتھروں کے ذریعے سب کو بہا کے لے گیا۔ یہ ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بڑی طاقت دی ہے، اور یہ پانی ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کے اندر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، سوائے مچھلی کے۔ مچھلی اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتی، وہ اس کے اندر زندہ رہ سکتی ہے، مگر ہم انسان ہیں جو اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو کیا پتا کہ ہماری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، کب موت آ جائے۔ تو کیوں نہ آج ہم اجتماع پاک میں کہ جن کی ابھی تک داڑھی نہیں ہے، جو داڑھی منڈاتے، وہ بھی نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں اپنی داڑھی نہیں کٹاؤں گا، آج سے میں داڑھی سجاؤں گا۔ اور جن کی خشخشی داڑھی ہے وہ بھی نیت کریں کہ دیکھیں کہ داڑھی جو نا منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام و ناجائز ہے، تو لہٰذا جو اب تک داڑھی منڈاتے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، اور جو خشخشی روکاتے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں۔ تو آئیے جنہوں نے اب تک نیت کی ہے وہ توبہ کر لیں کہ یا اللہ اب تک میں نے جو داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی، اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح جو مدنی چینل پر یہ بیان سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے اور وہ بھی توبہ کر لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ایسا کرم فرمائے کہ یہ داڑھی ہماری قبروں تک ساتھ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی